अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाई के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राइटर से, स्टेज राइटर, टीवी राइटर। स्टेज के हवाले से 90 की दहाई में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और उसके मज़ाफ़ात में और आज तक 2023 तक एम असलम भट्टी साहब की मुख्तलिफ़ प्लेस जो है वो तवातर के साथ जो है स्टेज होते रहे। तो आज इनसे हम स्टेज के हवाले से, उसकी तारीख़ के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि स्टेज क्या है, बेसिकली स्टेज ड्रामा क्या है, कमर्शियल ड्रामा क्या है, पैरेलल थिएटर क्या है। तो आज हम इनसे तवील जो है गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, और बारीक बीनियाँ भी जानेंगे, मसाइल भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आप बड़े लोग हैं। आपका आपने वक्त दिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये तो आपका बड़ापन है अल्लाह हाफ़िज़। कि आप मसरूफ़ थे और उसके बावजूद आपने जो है टाइम दिया। मेरा पहला सवाल ये है कि स्टेज ड्रामे आपने लिखे, टीवी के लिए भी लिखा। स्टेज बेसिकली है क्या, जो हमारा खित्ता है बरसगीर है और थर्ड वर्ल्ड है, इसमें हम जब पंजाब की बात करते हैं, पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं, तो आप बताएं कि थिएटर स्पेशली एक्चुअली है क्या? स्टेज जो है ना, ये तारीख़ जब आप पढ़ेंगे स्टेज के बारे में, ये ड्रा के यूनानी लफ्ज़ ड्रा से जिसमें करके दिखाने का इस्तेमाल है इसमें। तो उस वक़्त ये स्टेज के ड्रामे ने बड़ा अहम करैक्टर अदा किया, बल्कि तारीख़ का रुख मोड़ दिया। ऐसे वाक़यात भी हैं, उसमें तवालत में नहीं जाएंगे हम लोग। तो स्टेज वहाँ से यूनान से ये इसने पनपना शुरू किया और इन लोगों ने बड़ा काम लिया इससे। तो ऐसा दौर है कि कश्तियों में भी ड्रामे होते थे, हालात को रुख बदलने के लिए, और फिर कामयाबी से इम्तनार हो गए। तो स्टेज ने मरकज़ी रोल अदा किया हुआ है तारीख़ के, और आप जब आप देखेंगे तो स्टेज को आप प्रमोशन कर सकते हैं। अब ये है कि आगे चल के हम फिर ये मुख्तलिफ़ शक्लों में, यानी मुल्कों से होता हुआ पाकिस्तान तक पहुंचा। इंग्लैंड में इससे बड़ा काम दिया गया। तो जब आप बहुत ज़रा पीछे जाएंगे, एक सदी कह लें, तो आपको इसका कैरेक्टर बड़ा अहम नज़र आएगा। जी बिल्कुल। फिर हमने इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर दी, जो इसका मरकज़ी ख़याल था उसे डैमेज किया हम लोगों ने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में अपने काम लेने के लिए। तो स्टेज का बहुत मुतासरकुन चीज़ होती है, बराह रास्त होती है, इसके असरात भी नुमायाँ होते हैं। तो ज़हीन लोगों ने, कौमों ने इसे बड़ा बेनिफिट दिया। फिर इसका नेगेटिव पहलू भी सामने आना शुरू हुआ। हर आदमी ने अपने मकासद के, हर कौम ने अपने मकासद के लिए इसे इस्तेमाल किया। तो फिर मुख्तलिफ़ ज़माने में मुख्तलिफ़ शक्लें इसकी बनती चली गई हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये इंसान की इस्लाह के लिए एक अहम तरीन चीज़ है। इससे फ़ायदा भी लिया जा सकता है और इससे नेगेटिव काम भी लिया जा सकता है, मनफी असरात इसके होते हैं। बड़ी जामिया तारीफ़ की, और आपने बताया कि मुख्तलिफ़ अदवार में शेक्सपियर से लेके फिर आगे चलता सिलसिला आज जो ड्रामा है, आज ड्रामे की जो शक्ल है, जो स्टेज ड्रामा है, जो थिएटर है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आज के पहली बात है कि हमने आज के जो थिएटर हो गया, ऐसे स्टेज का ना, स्टेज के साथ नाइंसाफ़ी है। ये स्टेज है ही नहीं। मैं ऐसे कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो इसका हक़ है कि अदा किए जाएँ। तो पब्लिक भी समझती है। अब मुसलसल 5-10 डांस करके आपके ये स्टेज है, स्टेज के नाम पर ये मुजरा है, और ये नाइंसाफ़ी स्टेज के साथ। स्टेज ये है ही नहीं। स्टेज तो वो है जो फैमिली के साथ बैठ कर देखा जाए। स्टेज तो वो चीज़ है जिससे तरबियत हासिल की जाए। वो स्टेज नहीं है कि आप जाके डांस देखते हैं और लोग पैसे लुटा के आ जाएँ, घर चले जाओ कि स्टेज से आ गए। तो ये स्टेज का नाम इस्तेमाल है, स्टेज ये चीज़ है ही नहीं। स्टेज तो बड़ी मोतबर चीज़ है। तो स्टेज अदब में सबसे मुश्किल सनत है, लिखने में भी और करने में भी। तो जी सर, पहला ड्रामा कब लिखा, स्टेज ड्रामा? मैंने बहुत पहले यंग उम्र में, मैं जब लाहौर गया तो मेरे उस्ताद थे, वहाँ जो हकीकी तौर पर मेरा हकीकी मामू है, लेकिन मैं उस्ताद ही कहता हूँ। उससे मैंने शायरी, बहुत बड़ा नाम इस्माइल मतवाला साहब मेरे उस्ताद हैं, तो बहुत बड़ा नाम है। मैंने बहुत सी फिल्में लिखी और बहुत मारूफ तरीन गानों के वो सॉन्ग राइटर हैं।
تو جب میں چھٹیاں گزارنے کے لاہور جاتا تھا تو وہ فلم انہوں نے شروع کی ہوئی تھی ایک، تو میں دفتر کھولا کرتا تھا رائل پارک میں، تو وہاں ڈرامے کا آغاز بھی ہوا، تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا، اور پھر میں نے استاد صاحب میرے بہت بیمار تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھی ہم ڈرامہ لکھنا چاہ رہے ہیں، دوست ہیں ضد کر رہے ہیں تو ڈرامہ کریں، میں نے کہا استاد ڈرامہ تو میں نے کبھی لکھا ہی نہیں ہے، بالکل ینگ عمر تھی، چھٹیاں گزارنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ چلتے ہیں، تو جب اپنے گھر لے کے گئے تو وہاں انہوں نے مجھے اس کی تھیم بتا اور ٹائٹل کریکٹر بھی دے دیا، یہ اس کریکٹر کو آپ نے لے کے آگے چلنا اس شکل میں، تو سارا جو اس کی ترتیب ہوتی ہے لکھنے کی، تو اس بہت بڑا نام تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے سمجھ آ گئی، پھر میں نے لکھنا شروع کیا، وہ ڈرامہ پہلا تھا جو استاد کے نام سے ان کے نام سے وہ ریلیز ہوا تھا، ریلیز کیا پیش کیا گیا تھا، تو وہاں مجھے بڑا رسپانس ملا، لوگوں نے بھرپور کلیپ دی تو میرے حوصلے افزائی ہو گئے، وہ خوشی کا بلہمہ آج بھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، البتہ بہت سے ڈرامے میرے ہوئے ہیں بڑے نمایاں کامیابی سے، میرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا آج تک 30-40 سال ہو گئے کم و بیش کوئی ڈرامہ خلاف نہیں ہے، تو وہ یہ کہ استاد کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے جو ہے مرکز اس کے جو اصول ہوتے ہیں وہ ہمیں بتائے، پیار سے سمجھائے، اور ہم نے ان پہ عمل کیا، تو استاد کی دعائیں تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمارا ڈرامے جو ہے نا ٹی وی کے لیے لکھا، ٹی وی کے ڈرامے ٹی وی کی طرف ہم آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پنڈی میں راول پنڈی اسلام آباد کا جو یہ خطہ ہے، یہاں جب آپ آئے، یہاں پہلا ڈرامہ آپ کا کب ہوا، کس نام سے ہوا اور کس تھیٹر میں ہوا؟ اچھا، یہاں جب میں آیا تھا تو لاہور سے ہم آئے تھے، تو پنڈی والوں کا جو اسٹائل آج ہے نا وہ اس وقت بھی تھا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ساتھ لے کے نہیں چلنا، جبکہ لاہور میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے، اس لیے وہ لاہور والے ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو یہاں ہمیں مقابلہ کرنا پڑا جو ہمارے ہمیں گمان بھی نہیں تھا، تو اسے ضد کر لیا ہم نے کامیابی کے ساتھ، تو کامیابی کا اس وقت کا مقدر نہیں بنتی جب تک اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط نہ ہو، اس پہ یقین اور کامیابی سے ضد کر لیں، تو ہم نے ضد کر لی، پھر ہمارا یہاں پہلا ڈرامہ پنڈی کے نام سے ہوا، میرے بھائی ایم زیب نے اس میں مرکزی کریکٹر ادا کیا تھا، تو وہ سپر ہٹ ڈرامہ تھا، کیونکہ ہم جو آئیڈیا لے کے آئے تھے، جو ہم مزاج لے کے آئے تھے وہ لاہور کا تھا، تو ان لوگوں کا یہ مزاج نہیں تھا، یہ تو آپس میں لڑنے جھگڑنے کے چکر میں تھے، اور ہم نے ڈرامہ جب پیش کیا تو سپر ہٹ ڈرامہ تھا، اور اس کے بعد ہم کے بعد دیگر ڈرامے ہم کرتے چلے گئے۔ وہ کدھر ہوا کدھر؟ یہ لیاقت میموری رہا، اس وقت لیاقت میموری تو آپ بالکل ایسا ہی ہے، ایک تاریخ ہے، اس کی پوری تاریخ ہے، بالکل صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی تاریخ ہے، تو وہاں یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال 70 کے بعد، 70 کے تھا، ہاں یہ بہت پرانی بات ہے، تو اس سے ہماری عمر کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں ہم لوگ، تو منہ سے تو نکل گیا، تو جو ہم اس وقت کا ہم میں بیٹھا ہوتا تو میں جھوٹ ہی بول دیتا، وہ اس کے لیے، اپنے لیے نہیں، اس کے لیے کہ وہ مائنڈ نہ کر دیں۔ اب اس میں جو آرٹسٹ تھے، اب جو آرٹسٹ اس میں جنہوں نے کام کیا ہوگا، آپ نے ان کی عمریں بھی بتا دی، تو بس وہ منہ فرو میں نکل گیا، تو یہ 70-80 کی بات ہے، اس ڈرامہ میں کیا، تو اس کے بعد پھر ہم یہیں منتقل ہو گئے پنڈی میں، تو پھر ہم نے بہت سے ڈرامے کیے، یعنی یہ کہ بعد آج تک ہم کر رہے ہیں ڈرامے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ سپر ہٹ ڈرامے ہمارے، کوئی فلاح ہمارے۔ اچھا، اس کے پیچھے کامیابی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے کولیگز بھی ہیں، اب آپ کوئی، میں نے نہیں دیکھا آپ کو کہ ویسے اگر کوئی مصروف ہوں آپ، لیکن جب بھی دیکھیں تو آپ کسی نہ کسی، یا تو کبھی راول پنڈی آرٹ کونسل میں ہوں گے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ میٹنگ میں ہوں گے، ابھی جہانگیر جانی صاحب کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ایک سیریز کر رہے تھے، وہ بھی ایک کام ہے آپ کا۔ اصل میں چونکہ آپ کو پس پردہ جو لوگ ہیں نا، جو رائٹرز جو آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چونکہ آپ پس پردہ ہیں، آپ کا صرف نام بولتا ہے، وہ نام اسکرین پہ آتا ہے، اس وجہ سے لوگ شاید اس طرح سے نہ پہچانے، لیکن آپ کا مطلب استاد ہیں، ان کو بتانے والے، اور ایک دنیا آپ کے فن کی معترف ہے، آپ کے کولیگز بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں، اسٹیج کی ٹیکنیک کیا ایسی ہوئی کہ آپ کا پروگرام ہمیشہ کوئی نہ کوئی، ہر ہفتے، مطلب منور خان، میں جب آپ سے میری ملاقات ہوئی ایم زیب صاحب کی توسط سے ہوئی، میں نے دیکھا وقار عظیم صاحب بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، میں نے دیکھا جی منور آفریدی صاحب بھی ہیں، میں نے دیکھا جی وہ کیا نام ہے،
جتنے بھی بڑے نام ہیں، بڑے نام ہیں جتنے بھی، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، بڑے ہمارے اسٹیج بچوں کے بھی بڑھائیں گے سارے۔ انجم ملک صاحب ہو گئے، یہ ہو گئے، مثلا آپ لوگ مل رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، تو میری جب ملاقات ہوئی، کہ جی اسٹیج تو بہت، میں کہ جی کیا اسٹیج لکھ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا نا، کیونکہ جانتا نہیں ہاں تھا۔ صحیح ہے، صحیح لیکن پھر جب میں نے دیکھا تو سارے جتنے بھی شام کو جب آپ کے گھر میں آیا کرتے تھے، ہاں صحیح ہے، تو پھر وہاں سارے فنکار جو ہے نا، ہاں، کوئی نہ کوئی نیا ایک جو ہے اس سے ہمارا تعارف ہوتا تھا ایسا ہی ہے۔ کہ یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ تو کیا ٹیکنیک ہے اصل میں، میرا سوال یہ ہے، وہ کامیابی کی کیا کنجی ہے آپ کے پاس؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور یہ آپ کے چینل کے جو لوگ دیکھنے والے ہیں تو انہیں ایسے ہی سوالات اور ایسے جوابات چاہیے نا، تاکہ ان کی زندگی میں وہ عمل دخل ان کا شروع ہو نا، جو بات آپ کر رہے ہیں۔ تو سوال ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کامیابی کی طرف اس وقت تک قدم نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ آپ میں اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین نہ رکھیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھیں۔ جب پروردگار سے آپ مدد مانگتے ہیں یقین کے ساتھ، اور یہ یقین کے ساتھ کہیں کہ بطرس منتشا بطرس منتشا لباس ہونٹوں پہ نہیں ہو، کردار سے، اندر سے یہ بات کہی۔ پریکٹیکلی تو ہم میں سے بیشتر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تقریر کا موقع آتا ہے، مائک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ عزو منتشا و تجربہ منتشا کے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کول و فیل میں تضاد کول و ہے۔ فیل میں تضاد ہے۔ تو سب پھر آپ استاد کی جب عزت کرتے ہیں تو استاد سب کچھ آپ کے آگے رکھتے ہیں، وہ کچھ چھپاتا نہیں ہے۔ جب استاد کچھ نہیں چھپاتا تو اس کا مطلب استاد کا اگر 60 سال کی عمر ہے تو اس نے 60 سال کا تجربہ آپ کو چند سالوں میں دے دیا، تو آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ تو جب آپ بڑوں کا احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں گے، اور شب و روز یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے، تو کامیابی آپ کا مقدر یقیناً ہو۔ تو میں نے تو یہی سیکھا ہے اور یہی کیا ہے، اور یہ کہ دل میں بغض نہ رکھیں۔ کسی کے ساتھ آپ بغض رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ بھی ہاں، کرما ہے نا، کرما جو کرو گے وہی ہوگا، وہ آپ کو پھر کہیں نہ کہیں جا کے اس کا رزلٹ ہمارے مل ساتھ جائے جو چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہوتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، اور محبتوں کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سائڈ پہ جا کے وہ ہمارے خلاف اسٹیپ اٹھاتے ہیں، تو وہ لوگ ناکامی کی طرف ہم سفر اور ناکامی کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ایسا ہے نہیں۔ عارضی طور پہ اگر کوئی جمپ لگا بھی لیتا ہے تو وہ عارضی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم نے ابھی کہا کہ ہم نے یعنی کتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں، تو یہ سوال بہت سے لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ کیا بات ہے آپ مسلسل بزی ہے نا، بزی ہے کام میں۔ مسلسل ایک عرصے تک، اور اس سارے عرصے میں کوئی ایک آدمی ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کریکٹر پہ، کیوں کہ ہمیں جو استاد ملے تھے نا، انہوں نے ہمیں اپنا آپ ہمارے اندر سما دیا کہ یہ کرو گے بچے کو عزت ملے گی، یہ کرو گے تو عزت نہیں ملے گی۔ تو ہم نے وہی کیا جو استاد نے سکھایا، رائے اور راست۔ پھر ہاں پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے تو آپ جہاں جس جگہ پہ ہو ہدایت آپ کا مقدر ہوگی، کیونکہ رب سے آپ نے ہدایت مانگی ہے، اور استاد والے ہیں۔ تو یہاں تو پنڈی میں تو یہ ہے کہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی استاد نہیں، ہم اتنا اپنے ساتھ کامیاب ہو گئے اپنے بلبوتے پر، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لاہور میں جب کسی کو گالی دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ بے استادی ہو، تو لاہور میں جو گالی سمجھی جاتی ہے یہاں فخر سے کہیں گے، تو میں اس کے خلاف ہوں کہ استاد کے بغیر آپ کا چلنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ تمہیں کوئی اگر ایک لفظ بھی سکھاتا ہے تو وہ تمہارا استاد ہے۔ اب یہ آپ کے ظرف کے اوپر ہے کہ آپ کسی کو استاد کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ ہم نے اسکول کے پلے بھی لکھے بہت زیادہ، اور اسٹیج کے بھی لکھے، یہ چینلز بن رہے ہیں ہمارے بہت سارے، یہ جو تو اس چینل کے ویب سائٹ بہت کچھ اس کے بھی کام ہو رہا ہے، اور اسٹیج کا تو آپ کو پتہ ہے ریگولر ہم کام کر ہی رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے بھی لکھے، ہر جگہ میں ہم آج ہم جب لکھ دیتے ہیں کوئی کام کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں دل سے یا اللہ میں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے، عزت ذلت تیرے اختیار میں، تو میں عزت کا سوال کرتا ہوں، تو آج تک کوئی تحریر ناکام نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب میں خود کو رائٹر نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا رہتا ہوں، میرا ڈرامہ ہٹ ہو گیا، میری ٹیلی ویژن کی سیریل چل گئی اور لوگ پسند کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگا، عزت اللہ تعالیٰ کو دے گی، اور میں کبھی یہ نہیں کہوں گا جب کوئی تعریف کرتا ہے تو میں سے استاد کی تعریف سمجھتا ہوں، اور یہ کہ میرے رب کا یہ احسان ہے کہ اس نے صلاحیت بخشی ہے اور عزت ملی ہے، یہ سب اس کی عطا ہے۔ یہ خود کو رائٹر کہنا، خود کو آرٹسٹ کہنا، یہ میں مناسب نہیں، یہ تو ایک ظرف ہے نا، یہ تو آپ نے ایک اخلاقی تقاضا بھی ہے اور ظرف بھی ہے کہ آپ نے جن سے سیکھا ان کی آج بھی جو ہے ان کے جی وہ بہت بڑا نام تھے، جی بہت بڑا نام تھے وہ اسماعیل متوالا صاحب، اور پنجابی کا بہت بڑا معتبر حوالہ ہے آج بھی، اور اردو ادب میں تو پنجابی ادب میں انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔
اچھا سر، یہ تو آپ نے بتائی کہ یہ تو جی۔ آپ کا ایک مزاج ہونا چاہیے، اخلاقیات کی بات کی آپ نے، ایسے ضرب کی بات کی، ٹیکنیکلی کیا چیز ہے اسٹیج کی کہ جو گدر سنگھی آپ کے پاس ہے وہ اوروں کے پاس نہیں؟ ہاں یہ آپ کے سوال بڑا مزہ کر رہے ہیں. تو ایسا ہے کہ اسٹیج کا ایک اصول ہوتا ہے، اور پھر جس جگہ پہ آپ کر رہے ہیں اس کا جو ماحول ہوتا ہے کہ کیا میں بات یہ ڈرامہ کس جگہ کے لیے لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں نے اپنی پبلک اسٹیج کے لیے بات سوال کی نا، تو آپ پبلک ٹارگیٹ آڈینس کی بات کرنا چاہ رہے آڈینس کی اب میں نے دیکھا کہ پنڈی میں ہماری آڈینس کون سی ہیں، ہے. کون سی ہے؟ صحیح ہے. اچھا، ہمیں جو گدر سنگھی جو ہے نا ہمارے پاس، تو اللہ کے کرم کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کہ ہمارے پاس ہماری پیدائش بھی لاہور کی ہے، بچپن ہم نے لاہور میں گزارا، تو پنجابی ہماری مادری زبان ہے. ٹھیک ہے. اور لاہور کا مزاج جو ہے نا وہ کسی جگہ فلاپ نہیں ہوتا. اسٹیج کے آرٹسٹ جہاں بھی چلے گئے وہ فلاپ نہیں ہوں گے. ایک تو لاہور کی بولی ہے، لاہور کا مزاج ہے ان کے ساتھ، یہ کسی جگہ میں فلاپ نہیں ہوتا. یہاں میں بھی یہ یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں جب ڈرامہ لکھتا ہوں تو اس کا ایک اصول ہوتا ہے، اصولوں سے ہٹتا نہیں ہے. ڈرامے میں بہت سی چیزیں بڑی ہیں. میں سوال کا جواب بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، پر میں بتاؤں کہ کامیاب ڈرامے کے لیے کن کن اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے. تو میں مختصر سی بات کرتا ہوں کہ جو آڈینس ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں کس کے لیے لکھ رہا ہوں. یہ پہلا اصول ہے. پہلا اصول یہیں آپ کامیاب یا ناکامی طے کر لیتے طے ہیں. کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میرے ڈرامے میں کچھ تو آڈینس ہے جو مڈل کلاس کی جی صحیح ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو اس سے ذرا ہائی کلاس کے، اپر کلاس کے. اب ان کے لیے ہم نے دو رخ اختیار کر لیتے. ایک تو ہم کہانی کا ایک حصہ یہ بنا لیتے ایک پورشن اس کا، جیسے نوکر نوکرانی وہ بنا ایک لی، لیئر اس کی بھی چل رہی ہے، اور ایک اس کی بھی. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو رائٹر ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، اور جو پبلک کے مطلب جو بڑے لوگ ہیں پڑھے لکھے، ان کے لیے بھی ہم سٹوری چلا دیتے ہیں تاکہ ان کا انٹرسٹ بھی رہے. میں. اس لیے ہمارا ڈرامہ شروع سے آخر تک جو توجہ کا مرکز رہتا ہے. تو یہ سب استادوں کے دیے ہوئے اصول و ضابطے ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ عزت بھی دیتا ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں. اور ہمارے ڈرامے جب بھی اناؤنس ہوتا ہے تو پتہ تو یہ ہاؤس فل ہی ہوگا. اچھا سر، ماشاءاللہ ایسے ہی رہے اور رہا بھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے پاپولر کوئی ایک پلے ہسٹری میں جس کو آپ پسند کرتے ہوں وہ بہت زیادہ مقبول بھی ہوا. اچھا، یہ ڈرامہ اتفاق کی بات ہے، جنگ عمر میں کچھ عرصے باہر رہا ہوں کویت میں، واپس آ کے میں نے یہ ڈرامہ لکھا. وہ ڈرامہ جو میں نے لکھا پہلی بار وہ آج تک سپر ہٹ ہے. اور جب بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ دولہے کے سون نخرے مختلف ناموں سے ہوتا ہے. اچھا. اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا شوہر آسان قسطوں میں، پھر یہ دولہے کے سون نخرے کے نام سے تمام سینئر آرٹسٹوں نے کام کیا ہوا ہے. بلکہ یہاں تک کہ جہاں کوئی ڈرامہ نہیں فنکار نہیں پہنچے تو کہتے ہیں جی وہ دولہے کے سون نخرے کر دیتے ہیں. تو فنکاروں کو پنڈی کے سارے فنکاروں نے رٹا ہوا ہے، اندر جنگ گول کے پی لیا ہوا ہے. جہاں کوئی نہیں ہوتا چلو یہ کر لیتے ہیں. تو اس کے تو کتنے رائٹر بن گئے ہوئے ہیں وہاں کشمیر میں ہم نے کیا تھا. تو اب پتہ چلتا ہے شہزادہ غفار صاحب آ کے مجھے کہتے ہیں بڑی صاحب آپ کا ڈرامہ کیا، بتائیے 600 شو کر دیے کسی اور مختلف رائٹروں کے نام سے نا. تو لاہور میں بھی یہ کالجوں میں ہوتا رہا. یہ بہت زیادہ سپر ہٹ ڈرامہ ہے. تو چونکہ بہت زیادہ سپر ہٹ ڈرامہ تھا تو وہ مجھے بھی اچھا لگنے لگا، بہت زیادہ تعریفیں ہوتی رہیں اور ابھی تو آج تک وہ ڈرامہ سپر ہٹ ہی ہے. اس کے علاوہ مجھے ابھی حال ہی میں ڈرامہ ہوا ہے ایک میرا، ایک لڑکی پاگل پاگل سے. تو میرے ڈراموں کو پسند کرنے کا جو مجھے یہاں خواتین بھی ملتی ہیں، فیملی والے لوگ ملتے ہیں ڈرامے کے بعد، تو کہتے ہیں ہم آپ کا ڈرامہ دیکھنے اس لیے آتے ہیں کہ وہ اس میں اسٹوری ہوتی ہے. یعنی ادھر سے لے کے ہم نے ڈرامہ نہیں لکھا ہوتا، جینوئن ڈائریکٹر ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہم یہاں کوئی بھی ڈرامہ جو ہے نا جب ہمارا نام ہوتا ہے تو آڈینس آ جاتی ہے. اس کے بعد ایک اسٹوری ہوگی، اور کوئی ایسا ڈرامہ میرے جس میں اسٹوری نہ ہو. تو آڈینس کی جو کمزوری ہے نا وہ اسٹوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ردم کے ساتھ اسٹوری چلے اور اس کا مناسب بائنڈ اپ ہو تو وہ اس کا وقت گزر جاتا ہے، ورنہ وہ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ آڈینس اٹھ کے نہ چلیے، انہیں مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک شناخت ہے نا ہماری. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا اسکرپٹ کا آغاز کریں، ایسا کریں. اچھا اس وقت ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں جب ہم ڈرامے میں اضافی جگتیں ڈال دی جاتی ہیں. کیونکہ جگت اور جو ہے کیا نام ہے اس کا ولگر ایک باریک سی لائن ہے اس میں. جی بالکل ایسے. تو جگت بہت بڑا آرٹ ہے. ایک ان جگت میں نام میں ولگر شروع کر دی جو ڈرامے کے زوال کا سبب ہے. لیکن ہماری خوش بختی ہے کہ راولپنڈی آرٹ کونسل میں ریاضی ڈائریکٹر صاحب اور محترمہ نعید منظور صاحبہ کا ایک وہ جو ڈرامہ تھا نا اوریجنل ڈرامہ، یہ وہی کروانا چاہتے ہیں.
اور ہم یہ دوسرے ڈرامے نہیں کرتے، نہ لکھتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ ان میں جاتے ہیں، نہ ان حالوں کے قریب سے گزرتے ہیں۔ یہ جو جانور ڈرامے فیملی دیکھتی ہے ہمارے ڈرامے، تو راولپنڈی آرٹ کونسل میں وقار صاحب کی جدوجہد ہے، نہیم منظور صاحبہ کی جدوجہد ہے، یہ اوریجنل ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ فیملی آ کے دیکھے، فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو، وہ ہے کچھ نہیں، فیملی کے لیے کیا ہے ہاں ڈرامہ؟ صحیح ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صاف ستھرا ڈرامہ، معیاری ڈرامہ ہو۔ اور ان لوگوں کا میں شکریہ آپ کے چینل کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، وقار صاحب کا بھی، محترمہ نہیں صاحبہ کا، اور رشی صاحب جو یہاں کرتے ہیں، ڈائریکٹر صاحب وقار صاحب ہیں، تو انہوں نے بڑی کوشش کی۔ اور اب جب کبھی کبھی ہو سکتا ہے وہ مایوس بھی ہوتے ہیں ہمارے رویوں سے، ہاں کیونکہ لیکن ہاں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں، بہت زیادہ، بہت جس طرح زیادہ۔ سے ریسورسز کم ہے نا جی ہاں، بس گورنمنٹ کی طرف سے، ریسورسز جی کم ہونے ایسا کے ہی، باوجود جس طرح وہ مینیج کر رہے ہیں نا، جی ہاں، یہ قابل ستائش ہے بہت سب کچھ. میں کہتا ہوں یہ قابل ستائش ہے بالکل، تو ان کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں کہ ہم ان کا شکریہ کیسے ادا کریں، لیکن ان کی کوششوں سے ہم بھی، جب تک ان کی کوششیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں چلو اچھا ڈرامہ دے دیں فیملی کے، ورنہ دوسرے ڈراموں کی طرف ہمارا بالکل رجحان نہیں ہے۔ اچھا، اور اس، ہاں جی بات کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ٹی وی پہ کون سا پلے آپ کا چلا اور وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ ٹی وی سے تو پہلے ڈرتا رہا تھا، سچی بات ہے، وہ سب بعض لوگوں کو یہ بات ٹی وی والوں کو بری لگے، تو مجھے جب میں ڈرامے کر رہا تھا تو مجھے ٹی وی والوں نے بڑا کہا کہ آپ لکھیں، تو میں ایک بات سے خوف لگا تھا، وہ یہ تھی کہ سنا کہ ٹی وی والے آئیڈیا لے لیتے ہیں، پھر وہاں کے جو پراپر رائٹر ہیں تو وہ سے 5-6 مہینے کے بعد یوز کر لیتے ہیں۔ تو موقع ملا مجھے بہت بڑا نام، اور سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا ہمیشہ مشکور رہوں گا اور ان کا احسان نہیں چکا سکتا۔ وہ ایسی شخصیت ہے نسیم احمد عارف صاحب، ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے لکھنے کے لیے کہا، تو پھر میں نے سیریل لکھی، کیا نام ہے اس کا، شیشے میں آنکھ، پنجابی پٹھواری، پٹ شیشے میں آنکھ۔ تو وہ انہوں نے جس پیار سے بنائی اور جتنی میری رہنمائی کی، اس کو میرا پہلا تجربہ ہاں تھا، میں صحیح ڈرا ہے. ہوا تھا، تو انہوں نے بڑی رہنمائی کی، اور ان خوش بختی میری یہ تھی کہ انہوں نے میرا ایک سین نہیں کاٹا، ایک ڈائلاگ نہیں کاٹا، ایز اٹ پوری کی پوری اسی طرح بنائی، اس نے پسند کی انہوں نے، تو میری حوصلہ افزائی کرتے رہے، تو میں محسوس یہی کرتا رہا کہ یہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، میرے موسم ہیں۔ لیکن جب ریلیز ہوئی تو لوگوں کا جو رسپانس تھا وہ بڑا زبردست تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو ضرف تھا، انہوں نے، کیونکہ پٹھواری میری زبان نہیں ہے، تو میں نے کہا جی میں تو پنجابی میں لکھ سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا پٹھواری، میری بھائی پٹھواری ہے، اچھا، تو میں نے کہا میں تھوڑا مدد ان سے لے لوں گا، تو ایسا کرے تو تھوڑی آپ میری ہیلپ کریں گے، انہوں نے مکمل ہیلپ کی، اور وہ ڈرامہ مطلب سیریل جنین انتہائی کامیابی سے تیار ہوئی۔ اس سے پہلے میرے ایک دوست تھا، ان کی مدد میں نے کی لکھتے ہوئے، وہ تھا گنجل نام سے کوئی سیریل تھی، اس پہ میرا بڑا ہاتھ تھا، تو اس کے بعد اب احساس آ رہی ہے میرے ٹیلی ویژن کی سیریل احساس، اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، پرائیویٹ لوگوں نے، پرائیویٹ جو چینل کی بنائی گئی ہے، تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریلیز کر دیں، تو اللہ کا احسان ہے کہ جو ہے میرا بہت اچھا اچھا. ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر، بڑا پرسنل سا کوشچن ہے لیکن یہ ہے کہ سر آپ آج کل کا جو معاوضہ ہے ایک اسٹیج پلے لکھنے کا، وہ کتنا ہے؟ وہ شرمناک حد تک ہے، یعنی میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کہ ہمارے برادری ہے، ہمارے دوست ہیں، اس فیلڈ میں بہت سے میرے شاگرد ہیں، تو جب شاگرد آ کے سوال کرتے ہیں تو بات ماننا پڑتی ہے، تو معاوضے کی تو بات آپ نہ ہی کریں تو ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک اسٹیج پلے کے لیے ہوں، کتنا معاوضہ ہونا چاہیے سفیشینٹ؟ چلے دیتا نہیں دیتا وہ تو چلے ایک بات ہے، ہوں، لیکن جتنا رائٹر کو جو ہے دیدہ ریزیاں، دماغ سوزیاں کرنی پڑتی ہیں ایک اسکرپٹ کے اوپر، کاٹا پیٹی، پھر اس کو لکھنا، پھر دیکھنا، پھر کریکٹر کو، تو کتنا ایک معاوضہ جو ہے اچھا، اسٹیج 2 کے ڈھائی حساب سے گھنٹے کا؟ اچھا یہ ہے کہ معاوضے کی بات جیسے یہ ڈرامہ جب ہم لکھتے ہیں، جب ابھی میں نے کہا کہ میں نے میرا خیال 40 سال پہلے لکھا ڈرامہ، آج تک وہ سپر ہٹ ہے، تو وہ باہر وقت بیتتا چلا جاتا ہے، اس لیے ہم لکھ لیتے ہیں، وہ جب کوئی آتا ہے کہ گجر خان کے لیے، اس سے بھی پیمنٹ لے لیتے ہیں، کوئی نہیں بھی واقف ہوتا، پنڈی میں تو ہم نہ ہی پوچھیں نا، میں نے پہلے کہا نا، تو شاگرد ہیں ہمارے زیادہ، دوست ہیں سارے، 20-25 سال سے تعلقات ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلو وہ ہم سے ڈرامہ لیتے ہیں، ہم ڈرامہ کرتے ہیں تو ان سے کام لے لیتے ہیں، تو یہ ہمارا معاوضے کی شکل بن جاتی ہے۔ تو ویسے تو ہم نے ڈرامہ جب لکھے 20-25-30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار تک ڈرامہ ہو سکتا ہے، یہ ڈرامے کے اپنے معیار پہ ہوتا ہے، تو
تو یہ ہم جب گلستان دیتے ہیں، ہم یہ کشمیر کی طرف چلا جاتا ہے تو ہمیں پیسے اس کے ملتے رہتے ہیں، وہاں سے ہمیں ارن آتا رہتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اچھا ڈرامہ اور وہاں ہاں وہ لوگ کامیاب ہو جاتا ہے. تو ایسا کہ وہ ہمارے نہیں تو کسی کا یہ اسکرپٹ لے کے وہ خود بھی تو کر سکتے ہیں نا. یہ تو میں نے کہا نا کتنے رائٹر ہیں جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو جاتا نہیں ہوں، تو میں نے جو میرے دوست ہیں وہاں، تو میں 2-4 دفعہ گیا ہوں، وہاں ڈرامہ چلا ہے تو سپر ڈرامہ تو پتہ چلتا ہے 3 مہینے کے بعد پھر کسی اور نہیں اپنے نام سے لگا دیا دیا سر. نام ہی تو لکھنا نا اوپر اپنا نام لکھنا ہے، اسکرپٹ تو وہی ہوگا. وہی اسکرپٹ ہوگا، لیکن وہ ان کے پاس وہی ڈرامہ ہوگا، پھر دوسرا وہ رائٹر تو جانور نہیں ہوتے نا، تو وہ دوبارہ ڈرامہ نہیں کر سکتے نا، تو چوریاں کر کے. اب سلسلہ پتہ کیا چلا ہوا ہے، ڈرامے جو کہ پیسے نہیں دیتے تو پتہ کیا کرتے ہیں، کچھ سین ادھر سے لے لیے، کچھ ادھر سے لے لیے، کچھ فلم سے لے لیے، کچھ ڈرامے سے لے، وہ کھچڑی سے بناتے ہیں. ڈراموں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کہ آپ کہ میں کیوں دوں جی 5-10 ہزار یا 7,000 5,000 جتنا. ہاں صحیح. نہیں اب تو 7-8 کی تو بات ہی نہیں رہی سر. نہیں نا 7,000 تو بہت پرانا ریٹ. میں پرانی بات. اچھا اس اب یہ ہے کہ آپ نے کہا چلو ہم ایسا کرتے ہیں، اسٹیج کی تو بات جو یہ بڑے اسٹیج ہیں کمرشل اسٹیج، اس کی تو بعد میں کریں، وہ تو ڈرامہ ہوتا ہی نہیں نا. وہ تو انہیں صرف 5-10 گانے چاہیے اور 2-4 لائنیں، وہ کسی جگہ سے بھی تو کسی افسانے سے ہمارے ڈرامے سے لے لیتے ہیں. میں نے اپنے ڈرامے خود بیٹھ کے دیکھا ہوا ہے، کتنی بار میں نے یہ ابھی میں ڈرامے یعنی میرے ہی لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، دوستوں بیٹھنے وہ آئیڈیا لے کے چل رہے تھے، ہمیں کہتے ہیں چلو کوئی 5-7 گانے تھوڑا سا آئیڈیا لے لیا، کوئی بات نہیں، تو ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ ہم کسی سے لڑیں گے. اسکرپٹ کا جو ہے نا یہ جو کاپی رائٹ کا جو ہے یہ ہونا چاہیے. یہ ایسے یہاں نہیں ہے، یہ رائٹر کے لیے فنکار کے لیے تو بڑا لاس ہے. بس یہی ہے نا کہ اب جو سین میرے ڈرامے سے نکالے، 2 آپ کے ڈرامے سے ہیں، 2 کسی کے ڈرامے سے نکالے، ڈرامہ کر دے، کون بحث کرے گا؟ آپ کے 2 سین آپ اس کیا لڑیں گے؟ میں کیوں لڑوں گا؟ تو ان لوگوں کا کام ہو جائے گا، لیکن اس سے ڈرامے کا معیار ڈاؤن ہو جاتا ہے، آڈینس کم ہو جاتی ہے. ایسا کبھی ہوا کہ ہمیں آڈینس کا مسئلہ بن جاتا ہے؟ اب فیملی نکل گئی ہے نا، اب تو صرف وہ آ گیا ہے، وہ تماشبین جیسے. میں اس ڈرامے کی بات ہی نہیں کرتا. ہاں میں تو ڈرامہ ہی نہیں کہتا نا، وہ ڈرامے کے نام پہ فحاشی ہے، لیکن میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو ڈرامے کر رہا ہوں جو کمرشل، یہ وہ اس کا ہے فیملی ڈرامہ ہے جو راولپنڈی آرٹ کونسل میں ہو رہا ہے. اور راولپنڈی آرٹ کونسل میں اگر یہ ڈرامے بند ہو جائیں یا نہیں رک جائیں کسی وجہ سے تو ہم تو بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اس ڈرامے میں اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے. جو جینوئن ایکٹر ہے، جو لکھنے والا ہے، اور اس ڈرامے اس طرف جائے گا نہیں. ہاں نہیں وہ تو تھیم ہی ہو رہا ہے نا، وہ سلسلہ ہی ہو رہا ہے. ہے. یہ ان لوگوں کا مہربانی ہے کہ بھئی یہ احسان ہے ہم پہ کہ ایسے ڈرامے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو اوریجنل ڈرامے ہیں، اور ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈرامہ جو اصل ڈرامہ تھا وہ واپس آئے. مکمل طور پہ واپس نہیں آیا، لیکن ایک شکل اس کی نظر آتی ہے، فیملی آتی ہے، انجوائے کرتی ہے، اور کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنے دیتے. بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اور ہماری فیملی ہمیں اپنے میں سمجھ رہا ہوں تو وہ یہ ہمارا یہ ان کا مطلب فیملی تھیٹر کی جو بات انٹرسٹ بھی ہے اور ان کی کوشش بھی ہے، یہ اندر سے. اچھا بڑی صاحب مجھے ایک بات ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا یہ شور آسان قسطوں پہ ہے، یہ سن 80-90 سے چل رہا ہے، تو آج کے ماحول کے اوپر کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی چنک، کوئی ایسا ڈالا آپ نے ایڈ کیا جو آج کل کی یہ جو سوشل میڈیا جب سے آیا ہے اور جو صورتحال جو نفسا نفسی اور جو ایک گراوٹ آئی ہے ہمارے رویوں میں بھی اور ہماری ثقافت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں بالکل چینج ہو گئی ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. ہم وہ ڈرامے جو ہے تھوڑی چینج کر کے کر رہے ہیں، ایز اٹ نہیں کر رہے. وہ ڈرامہ ہوتا تھا 1.5-2 گھنٹے کا، اب 1 گھنٹہ 10 منٹ کا ڈرامہ سارا ہوتا ہے، ہمیں شارٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم وہ چیزیں جو بدل گیا، ماحول بدل گیا تو ہم اسے نکال دیتے ہیں. اچھا اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں. ڈرامہ وہ نہیں چل رہا، اپ ڈیٹ کر کے جاتا ہے، لیکن وہ ڈرامے بہت کم ہے نا. ہم میرے یعنی یہ ہے کہ ہر دوسرا ڈرامہ نیا ہوتا ہے. اسٹیج میں اگرچہ مشکل کام ہے لیکن میرا ڈرامہ، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ پرانے ڈرامے رپیٹ ہوں. میرے جتنے بھی آتے ہیں ڈرامے کوشش یہ ہے کہ نئے سے نیا ڈرامہ ہو اور نئے سے نئے آئیڈیا یوز کروں. میں نے بڑے آئیڈیا یوز کیے، لوگوں نے بڑے پسند کیے. اچھا سر، یہ جہانگیر جانی یعنی جہانگیر جانی کے ساتھ آپ کی ایک سیریل چل، اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں؟ یہ جہانگیر جانی نے اپنا ایک چینل بنایا ہے، یوٹیوب چینل. تو اس کے لیے وہ کام کر رہے تھے، تو اس کے لیے میں نے لکھ رہا ہوں، ریکارڈنگ کروائی جا رہی ساتھ میں. تو اس کے لیے تو اس کے لیے ریکارڈنگ کروا رہا تھا. تو وہ فلم کی شکل میں تھی، وہ پیس کر کے لگا دی اس نے اپنے چینل میں. تو اس کے چینل کے لیے کام کر رہا تھا. اس سے پہلے ارباز خان کی فلم تھی، وہ لکھی تھی میں نے. نام کیا؟ ہاں، جس کا
پیار تو ہونا ہی تھا، اچھا ایک یہ تھا. اور جنگیر کے جو فلم بنائی تھی وہ بد نصیب کے نام سے تھی، بڑی اچھی اسٹوری تھی اس کی. تو کافی اس کے لیے کام کیا ہے میں نے. اور بھی آ رہے ہیں میرے کلپس نا اس کے چینل پہ، مونیٹائز بھی ہو گیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا. تو بہت اچھے انسان ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ کام کر کے بڑا مزہ آیا. وہ ہمارے ہاتھ کو بچے ہیں، ہمارے سامنے ہی آئے ہیں جی بالکل، وہ 90 کا دور سارے سارے فیلڈ میں ہمارے شاگرد ہیں اور کام کر رہے ہیں. خوشی ہوتی ہے کہ چلو اب کام کر رہے ہیں. کوئی ایسا موقع ہے جہاں کسی کریکٹر میں آپ پھنس گئے ہوں؟ کوئی ایسا ڈرامہ جہاں آپ کو مشکل آئی ہو کہ آج یہ سبجیکٹ کتنا مشکل ہے، یہاں میں تھوڑا پھنس گیا ہوں؟ پھنسنے سے مراد یہ کہ مطلب آپ تو اب ایک ماہر رائٹر ہیں، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ مشکل ہوئی. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کریکٹر جو ڈرامے کا جو معیار چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا کریکٹر ہوتا ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے، اس سے آگے چل نہیں سکتے نا، مشکل ہو جاتی ہے. تو پہلے تھیم تیار کرتے ہیں تاکہ ہم اس مشکل سے گزریں نا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ مزہ نہیں آ رہا ہے اس کا نا، جس معیار سے پیچھے سے چل رہا کریکٹر آگے جا کے اس سے کمزور ہو گیا، تو اس وقت ہم اس کریکٹر کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. اور ہم پہلے اس کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس پورا آئیڈیا ہوتا ہے، اس پہ ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. تو اس لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے. کوئی ایسی کریکٹر لکھنے کی خواہش کہ یار یہ کریکٹر ہے، یا اس موضوع پہ میں نے ڈرامہ نہیں لکھا یا موقع نہیں ملا اور بڑی خواہش ہے کہ اس پہ لکھوں؟ میں کہ اصلاحی کریکٹر لکھنا چاہ رہا ہوں. تو لکھتے ہوئے جب مجھے خیال آتا ہے کہ اسے کرنے والے ہمارے پاس پنڈی میں جو آرٹسٹ ہیں نا، شاید وہ اس کا حق ادا نہ کر سکیں. وہ بڑا گہرا کریکٹر ہے، وہ ملک سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اپنے مذہب سے پیار کرنے والا، اور اذیت میں ہے ملک کے حالات، اذیت میں کہ بھئی میرے ملک کے حالات کیا ہیں، مذہبی طور پہ لوگ کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ اس کے جو ہمارا سب کا مشترکہ غم ہے نا، تو اسی غم کو لے کے ایسا کریکٹر لکھنا چاہتا ہوں جو قدم قدم پہ لفظ بلفظ یعنی وہ اصلاحی ہو مکمل. تو وہ انشاءاللہ کروں گا. میں اس پہ کام کر رہا ہوں میں. تو وہ آپ دیکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو انشاءاللہ. وہ جیسے آپ کے ڈرامے پہلے ہی کامیاب ہوئے ہیں، تو آج کل کیا ہو رہا ہے جی؟ آج کل ابھی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے در کی حاضری اللہ تعالیٰ کی ابھی آپ عمرے کی سعادت اللہ نے دی ہے. تو ابھی تو اس کیفیت میں، اس روحانی کیفیت میں ہوں نا، تو مزہ آ رہا ہے. مجھے سوچیں آتی ہیں، خیال آتا ہے، کیفیت مجھ سے لفظ تو نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. تو ابھی اسی کیفیت میں ہوں. تو اب دیکھیں کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ یعنی یہ اس سے لفظ لگتا ہے میں رائٹر ہوں ہی نہیں. جب اس کیفیت کا لفظ دینا پڑے تو میں نہیں دے سکتا. تو یہ ہے کہ وہ کیفیت کبھی بھی، میری بیٹی نے عمرہ کیا تو میں نے اسے ویڈیو بھیجی، تو میں نے اسے سوال کیا بیٹی کیا کیفیت تھی؟ اس نے کہا ابو یہ سوال نہ کریں، یہ سوال اسے لفظ ہم دے نہیں سکتے، کوئی نہیں دے سکتا. ایسے ہی جو مسلمان ہے نا، جو روح کے ساتھ گیا ہوا ہے، تو وہ یہ لفظ میں بھی نہیں دے سکتا. اس سے معذرت کرتا. تو وہ معذرت میں بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ کیفیت ایسے لفظ نہیں دیا جا سکتا. جی بالکل، لفظ دیے جا ہی نہیں سکتے نا، اس کے آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. وہ کیفیت جو ہے نا، وہ سب کیفیتوں سے ہٹ کے ہے نا، وہ ساری کیفیت ہٹ کے ہے. تو میں جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، جب یہ میں بھی چاہتا تھا، جب میں بھی سوال بیٹی سے کیا تھا میں نے، اور جو بھی جب آتا تھا نا وہاں سے، تو میں یہی سوال کرتا تھا آپ کی کیفیت کیا تھی. تو مجھے لمحہ کبھی زندگی بھر نہیں بھولے گا. میں خواہشات تو اللہ تعالیٰ کے گھر روزہ رسول دیکھنے کی خواہش ہر مسلمان کے اندر ہوتی ہے. تو شدت بھی ہوتی ہے ہر مسلمان کے اندر میں. تو جب میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، سیدھے اتروں سامنے کا، تو میری بیٹی نے کہا کہ ابو اس وقت جس دروازے سے آپ انٹر ہو رہی ہیں تو سامنے خانہ خدا ہے، تو یہاں سے دیکھنا پسند کریں گے آپ، یہاں دیکھنا چاہیں گے یا آگے جائیں گے؟ میں کہ بیٹا نہیں، آگے جاؤں گا. میں نے نظریں جھکائے رکھی. میں اس کیفیت کو کوئی نام لیا جب میں آتا ہوں تو خانہ خدا ہے، تو اس کیفیت کو میں فیل تو کرتا ہوں، اظہار نہیں کر سکتا. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ یعنی یہ لذتیں ہیں جن کو لفظ نہیں دیا جا سکتا. یہ وہ روحانیت ہے جس کے لیے مطلب یعنی لفظوں کا محتاج ہوتا ہے انسان. بے شک وہ رائٹر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی دنیا کا فرض، اس کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک خواہش تھی میری، میں کہتا تھا یا اللہ میں تیرے گھر کے سامنے اور بارش کا منظر ہو،
یہ خواہش ہوتی ہے ہر انسان کے دل بالکل میں، درست خواہش کہہ ہوتی رہے ہے. ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسا منظر دکھا دے کہ میں تیرے بیت اللہ کے سامنے ہوں اور اور بارش بارش کم ہو ہو. رہی ہے. اور پھر وہ منظر دکھا. دیکھیں میں حرام میں ہوں اور میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتا. میری زندگی خوبصورت کی رات ہے. جب بارش ہو رہی ہے اور ایک عرصے سے خواہش تھی، یہ نہیں ایک عرصے سے خواہش تھی، تو وہاں بارش ہو رہی ہے، میں اندر سے باہر اور وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا. کیا تو اللہ تعالیٰ کرے آپ اور آمین جتنے بھی سمائے. اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حج نصیب فرمائے. اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اس سعادت سے محروم نہ رہے جی اپنی بالکل زندگی میں. تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کے سب آمین اللہ یا تعالیٰ اللہ. سب کے سب مسلمانوں کو وہاں حضور کے روزے پہ لے کے جائے اور اپنا گاجی کھا دو آج عمرے کے ساتھ نصیب فرمائے. تو میں تو ہر ایک کے لیے ہمہ وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہ کرے. جی بالکل ایسے ہی. تو ابھی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا پسندیدہ رائٹر کون ہے؟ اچھا یہ ہے کہ مجھے سینا موین تھی وہ جو ہماری، تو وہ بہت پیاری آرٹسٹ مطلب رائٹر تھی. وہ اس کے کریکٹر میں جو نا زندہ دلی تھی، مسکراہٹیں تھیں ان کے کریکٹر میں، شوق کریکٹر کرتے تھے. وہ مجھے ان کا انداز بڑا پسند ہے. تو امجد اسلام امجد بھی بہت اچھے لکھتے ہیں. تو اور بھی بہت سے رائٹر ہیں اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ رائٹر وہی ہوتا ہے جو عوام کو اصلاح کے لیے لکھے. میں اس کو رائٹر مانتا ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ بات کریں، اصلاح بھی کریں تو مسکراتے ہوئے ایک اچھے موڈ میں آپ اصلاح کرتے ہیں. وہ اصلاح مطلب میں ایک اسکول میں گیا ڈرامہ کروانے کے لیے، تو اب وہاں باریش لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ مجھے پروجیکٹ دیا فیڈرل والوں نے نا. تو میں گیا تو وہ سارے اسکول میں گاڑی والے بیٹھے، میں کہ یہ ڈرامے کو برا سمجھیں گے. تو میری پوری ٹیم کی گاڑی تھی، وہ پوری ٹیم تھی، وہ بکنگ کے لیے کسی اور جگہ ڈرامہ کر رہے تھے. یہ بات ہے ٹیکسی کی طرف جاتے ہوئے نا جنگی سیدیں کوئی وہاں جنگی علاقہ کوئی. تو میں وہاں گیا تو وہاں میں نے کہا دور سے دیکھا بہت بڑا ہال تھا، پرانے زمانے کی بلڈنگ تھی وہ، تو گراؤنڈ تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو مولوی صاحب بیٹھے چلتے ہیں یار، یہ تو آدھا گھنٹہ تقریر کر رہے ہیں ڈرامے کے تھرو. تو انہوں نے بات مڑے نا تو انہوں نے اشارہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا پھنس گئے، چلو چلو. ہم گئے ہیں، ہم نے ذہنی جب تیار کہ انہوں نے سوال کرنے ہیں تو ہم نے جواب دینا. کہتے ہیں آپ کس طرح آئے تھے؟ جو ان کے پرنسپل. میں نے کہا کہ ہم ڈرامے کے لیے آئے تھے، اسلائی ڈرامہ تھا، تعلیم کے موضوع پہ تھا. میں نے تمیز مانگنا شروع کی تو انہوں نے جواب میں جو فکرہ کہا بڑا اچھا لگا مجھے. انہوں نے کہا یہ آپ کو خود نہیں پتہ کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہم جو کہتے ہیں کہ استاد کا احترام کرو، لیکن جب آپ ڈرامے میں یہ بات کہیں گے تو لوگوں کی دلوں پر اثر کرے گی. تو ہم سے زیادہ کام آپ کر رہے ہیں، تو آپ کے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں. تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے جس وقت آپ ڈرامہ کرنا چاہیں حاضر ہیں، اور ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے، آپ پروٹوکول کے قابل ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے تجربات بھی زندگی میں آتی ہیں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے ڈرامے کے اگینسٹ. لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں آرٹسٹ، اور لڑکے بھی ہیں، اور یہ سب کی گاڑیاں تھیں، سب بارش گاڑی والی تھی. پھر جب وہاں ڈرامہ کیا تو بہت زبردست رسپانس دیا انہوں نے، جو پروٹوکول دیا ہمیں، جو دعوت ہماری انہوں نے کی اس وقت، تو میں لفظ نہیں کہہ سکتا کہ ایک روشن خیال لوگ تھے، روشن خیال تھے. اور ٹیچر کو ہونا بھی ایسی چیز. ہاں لیکن بڑی کیٹیگری ہے، ہاں وہ تو اس پہ ہم نہیں، کیا وہ تو بات پھر کریں. وہ تو آپس میں کیٹیگری کلیش تو ہوتے ہر ہیں، سیکشن آپس میں کلیش ہوتے ہیں. کلیش. ہم ڈرامہ کر رہے تھے تو آپس میں کلیش کے جیسے ہم ڈرامہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی تھی ایک بار نا. تو وہ میں نے کہا یہ ڈرامہ ایک صاف ستھرا ڈرامہ ہے تعلیم کے موضوع پہ، آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو پھر میں نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے آپس کے اختلاف تھے اور سیاسی اختلاف تھے، اس کی بنا پہ ڈرامے کو فلاں کے دوسرا گروپ جو نہیں چاہ رہا تھا. تو یہ ڈرامے پہ نہیں ہوتا. یہ جو ایک مزاج ہے نا، جو ہمارا رویہ ہے، اس نے من حیث القوم جو ہے ہمیں کئی جگہ پہ جو ہے نا، چاہے وہ آرٹ ہے، چاہے سیاست ہے، جس شعبے میں بھی یہ دیمک لگ جاتی ہے بس وہاں پھر وہ کامیابی پھر بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آمین. اور میں لوگوں سے کہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں کہ یہ بہت معیاری لوگوں کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا نا آپ کا چینل، تو جتنے بھی آپ نے تجربات کیے ہیں، جتنے لوگوں سے رابطے کیے ہیں، تو وہ یعنی وہ ان کی بات سننے والی ہوتی ہیں، ان سے کوئی نہ کچھ اخذ کیا جاتا ہے.
تو یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ نے جتنے بھی سوال کرتے ہیں عموماً خیز ہوتے ہیں، جواب طلب ہوتے ہیں، ان کے جواب ہوتے ہیں باقاعدہ نا. تو یہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ آپ کھانا کیا کون سا پسند کرتے ہیں، کون سا کلر آپ پسند کرتے ہیں.